आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे आज के इस दो टोक में। पहली, जो ऑफर इमरान खान की तरफ से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को की गई और किसको नॉमिनेट किया गया है मुज़ाकरात के लिए। इमरान खान का ये पहली दफ़ा बाज़ाब्ता ऐलान है, क्या शराइत रखी गई, इसकी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, मखसूस नशिस्तों के केस को उलटने के लिए जो फैसला 8 रुकनी बेंच ने दिया, काजी साहब के हाथ मजबूत करने की तैयारी कर ली गई है। और तरमीमी ये जो इलेक्शन एक्ट है, इसमें एक तरमीम के ज़रिए आज एक वारदात डाली गई है। अब आइन किसके घर की लौंडी होगी, इसका फैसला बाऊजी करेंगे। पाकिस्तान की शहबाज हुकूमत करने जा रही है और आइन को किस तरह सबोताश किया जाएगा, इसका भी फैसला पाकिस्तान की हुकूमत ने कर लिया। राय साहब, दो बहुत ही गैर मामूली वाक़यात हुए पार्लिमान के फ्लोर के ऊपर, और इसमें दो हुकूमती शख्सियत जो हैं वो रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर 5 अगस्त का जलसा, इमरान खान ने पार्टी के लोगों को क्या पैगाम जारी किया। और फिर राय साहब, ये जो सेक्रेटेरिएट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस हवाले से भी एक फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया और तौहीन अदालत की कार्रवाई के मुतल्लिक जो खबर आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इसकी भी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन राय साहब, जो पाकिस्तान के अंदर खान साहब इससे पहले भी मुतादिद दफ़ा ये कह चुके कि मुज़ाकरात किए जाएं और पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने के लिए हम हर सूरत और हर वक्त जो है वो तैयार हैं। राय साहब, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं आज। एक तो अडयाला जेल में जो खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, और उसके बाद इमरान खान ने अपने ट्विटर के ज़रिए भी एक पैगाम पाकिस्तान की आवाम को दिया, ताकि कहीं पर कोई अबहम ना रहे। क्योंकि इमरान खान की गुफ्तगू को पाकिस्तान का मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, और जो बातें खान साहब ने नहीं की होती, उनको भी उनके साथ मंसूब कर दिया जाता है। जैसा जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे अब्बासी साहब, इनसे माफ़ी का मामला सरदार मुजफ्फर अब्बासी का, इसकी खान साहब ने आज तरदीद भी की। लेकिन जो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और पहली दफ़ा ये इमरान खान की तरफ से कही गई, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट ये पैगाम दिया गया। खान साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ 90% अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की नुमाइंदा जमात है। द पोलिटिकल पार्टी हु रिप्रेजेंट्स द पीपल विद इन द कंट्री एंड ओवरसीज पाकिस्तानी। फॉर्म 47 के सहारे आई हुई कठपुतली हुकूमत बतौर इदारा फौज और कौम के दरमियान एक खलीज पैदा करना चाहती है, जो कामयाब नहीं होने देंगे। बगाड़ का सबब बनने वाले इक़दामात और इश्खास पर तनकीद भी खान साहब ने की। ये हमारा हक है। हम फर्द वाहिद पर भी तनकीद करेंगे और उन लोगों पर भी करेंगे जो पाकिस्तान और जमहूरियत के खिलाफ हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के पीछे जनरल ज़िया का हाथ था, सकूत ढाका के पीछे जनरल याहिया का हाथ था। अगर आप इन गलतियों पर आंखें और तनकीद बंद कर देंगे तो ये मुल्क से बिलअमूम और फौज से बिलखसूस जुल्म होगा। कोई भी फर्द वाहिद इदारा नहीं होता। फर्द वाहिद कभी भी इदारे को मूर्द इल्ज़ाम हमने नहीं ठहराया। घर का कोई बच्चा बिगड़ जाए तो इस पर इस्लाह की गर्ज से तनकीद की जाती है। ये तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। कठपुतली माफिया से कोई बातचीत नहीं होगी। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। सियासी और नतीजतन मुआशी अदम इस्तेहकाम से हर तबका बुरी तरह मुतासिर है। हर ओहदे पर उन्हीं के नुमाइंदे मुसल्लत हैं। मरीम नवाज ने IG पंजाब को इसलिए रखा क्योंकि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म किया। यही वजह है कि हम इस कठपुतली हुकूमत के बजाय असल फैसला साज फौजी क़यादत से बात करने को तैयार हैं, और हमने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया। फौजी क़यादत अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे तो हम मशरूत मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। ऐसा 3 बातें इमरान खान की तरफ से कही गई हैं। पहली चीज़, मुतालबा जो किया कि चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। दूसरा मुतालबा असीरान की रिहाई है, झूठे मुकदमात का खात्मा। और फिर तीसरा मुतालबा शफाफ इंतखाबात का इनेकाद, जिसके बगैर मुल्क की सालमियत खतरे में रहा है। सब ये जो मुतालबात और इमरान खान ने जो मुज़ाकरात का इस दोबारा से जो डायरेक्ट
اعلان کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو سیریز آف ایونٹس ہیں, جو سیریز آف اسٹیٹمنٹس فرام عمران خان, اس میں کہیں نہ کہیں ایک تنقید کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے, کہیں نہ کہیں بگڑے ہوئے بچے کی بات بھی ہے, کہیں نہ کہیں جنگل کے بادشاہ کا پیغام بھی ہے, تو ایسے ماحول میں کیسے مذاکرات ہوں گے؟ نمبر 1. اور آپ کی اطلاعات کیا ہیں رائے صاحب اقتدار کی راہداریوں سے؟ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں اور بیک ڈور چینلز کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان نے ڈیل کے حوالے سے کبھی بھی بیک ڈور جو چینلز تھے ان کا استعمال نہیں کیا. اگر ڈیل کرنی ہوتی تو 8 فروری کے بعد ایک گولڈن اپرچونٹی تھی آپ کے پاس کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بناتے, اقتدار میں آتے, نون لیگ کے خلاف جو اس وقت وہ کر رہے ہیں آپ کے حوالے سے, آپ کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ آپ کے مقدمات ختم, آپ کے سب کچھ, حکومت میں بیٹھ کر آپ حالات کو کنٹرول کر لیتے. لیکن عمران خان نے ڈیل نہیں کی. آج وہ مذاکرات کی بات پاکستان کی عوام کے لیے کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اور اگر ہو رہے ہیں تو کس لیول پہ ہو رہے ہیں رائے صاحب؟ دیکھیں عاشق صاحب, ایک تو آرمی چیف جنرل آصف منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم خبر بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں, اور آپ کے سوال کے جواب میں بھی 2 خبریں جی ایچ کیو اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے جڑی ہوئی ہیں. اب جو عمران خان صاحب نے جی ایچ کیو کے ساتھ یا آرمی چیف جنرل آصف منیر یا فوجی قیادت کے ساتھ مذاکرات کی بات کی, تو ایک لمحے کے لیے یہ ازیوم کر لیں کہ آپ یا میں یہ ازیوم کر لوں کہ میں یا ہمارے ویورز یہ ازیوم کر لیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہیں, وہ جی ایچ کیو ہیں, اور ہم سب اس وقت پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سب سے مقبول جماعت پی ٹی آئی ہے, جس کے پیچھے 90% عوام صرف نیریٹو کی حد تک نہیں کھڑی, بلکہ اس نیریٹو کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتائج کی صورت میں. یعنی مور ثبت ہو گئی کہ پاکستان کے 90% عوام جو ہیں یہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے بعد میں آپ یا ہمارے ویورز اسٹیبلشمنٹ کے طور پر ہم پچھلے 2 سال کے حالات کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت رجیم چینج آپریشن کے بعد گرائی گئی, تو پچھلے 2 سال میں اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ پر لاتعداد سوالات صرف اس لیے کھڑے ہوئے کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں آنے سے روکنے کی کوششیں کی گئی اور پی ٹی آئی کو بدترین جبر کا نشانہ بنایا گیا. اور کس کے لیے؟ اس شریف خاندان اور اس زرداری خاندان کے لیے جس کے متعلق مسلمہ حقیقت ہے, جو کہ فوجی قیادت بھی مختلف بریفنگز میں, یعنی اس سے پہلے کے جو آرمی چیفز ہیں ان کے ساتھ کئی بریفنگز میں بطور صحافی میں نے بھی آمنے سامنے بیٹھ کے وہ بریفنگز اٹینڈ کی ہیں, تو وہ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان جو ہے یہ سیکیورٹی رسک بھی ہیں اور یہ کرپٹ بھی ہیں, اور آرمی چیف کے لیول پر یہ باتیں کی گئی. اب پچھلے 2 سال میں اسی ٹولے کو مسلط کرنے کے لیے جس قسم کی ایفرٹس کی گئیں, جس طریقے سے الیکشن مینج کیا گیا, تو ساری تنقید کدھر آئی؟ ساری تنقید آئی اسٹیبلشمنٹ پر, آئی ایس آئی پر. عدالتوں کے جج صاحبان نے کس پر تنقید کی؟ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈرز پر. اور آئی ایس آئی کا نام پاکستان کی تاریخ میں اور آئی ایس آئی کے آفیشلز کا نام پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے کبھی ڈسکس نہیں ہوا جس طرح کے پچھلے 2 سال میں, خاص طور پر پچھلے 6 ماہ سے ہو رہا ہے. اچھا, اس کے بعد میں آپ اور ہمارے ویورز اسٹیبلشمنٹ کی نظر سے ملکی حالات کو دیکھ لیں کہ پچھلے 2 سال سے اسٹیبلشمنٹ نے جو شریف خاندان کو مسلط کرنے اور مسلط رکھنے کے لیے ایفرٹس کی, اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو الیکشن سے باہر کرنے یا الیکشن میں اس کو ناکام کرنے کے لیے جو ہتھکنڈے استعمال کیے, اس کے باوجود کیا پچھلے 2 سال میں ملک 1 انچ بھی آگے بڑھا ہے؟ 5.97% گروتھ ریٹ پر عمران خان صاحب نے حکومت چھوڑی تھی. میں اسٹیبلشمنٹ بن کے یہ سوچوں کہ 5.97% پہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی. شہباز شریف جن کو اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا, وہ 5.97% کی گروتھ ریٹ کو 0.2% پہ لے کے آگے. اس کے بعد 2 سال کے اندر مہنگائی کا ایسا قہر نازل کیا گیا
کہ لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر برین ڈرین جو ہے وہ 110% بڑھ گیا ہے. پاکستان قرضوں کی ایسی دلدل میں پھنس گیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو مقامی بینک ہے یعنی پاکستان کے اپنے بینک ان سے بھی کھربوں روپے کا قرضہ لیا ہے اور آئی ایم ایف کی شرائط پر ایک نیا منی بجٹ بھی جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. تو ایک تو معیشت بھی ٹھیک نہیں ہو سکی. اگر ایک لمحے کے لیے ازیوم کر لیں, حالانکہ یہ واقعہ اس طرح نہیں تھا, ایک لمحے کے لیے ازیوم کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ یہ پلان بنایا کہ اگر ہم شریف خاندان کو اقتدار میں لے آئیں تو ہو سکتا ہے ملک آگے چلا جائے. ایک لمحے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں تصور بھی کر لیں تو 2 سال میں یہ تجربہ فیل ہو گیا مکمل طور پر. ایک تو ملک کی معیشت مکمل طور پر بیڑا غرق ہو گیا. لوگ مہنگائی کے قہر کے نیچے آ کے اس وقت نون لیگ پر تنقید نہیں کرتے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف منہ کر کے تنقید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آئی, ورنہ ان کے پاس تو ووٹ ہی نہیں تھے, نشستیں نہیں تھی. تو اس پوری صورتحال میں ملک کا بھی نقصان ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ پر بہت سنگین نوعیت کے سوالات بھی کھڑے ہو گئے. وہ تو پہلے سے جو پارلیمنٹس تھی, میں بس کوئکلی ختم کرتا ہوں, انٹرنیشنل پارلیمنٹس جو ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا وہ بھی الیکشن کمیشن, پاکستان کی کمپرومائز سپریم کورٹ اور عدالتی امور پر سوالات اٹھا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ہار گئے نا, اسٹیبلشمنٹ بھی ہار گئی, ملک بھی ہار گیا, پاکستان بھی ہار گئی. جو جیتا کون ہے؟ پاکستان کی رائے صاحب جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا, شریف خاندان, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو ساخت ہے تو وہ پچھلے 75 سالوں سے کیسی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. رائے صاحب, یہ مذاکرات, پاور ٹاکس ٹو پاور ہم نے سنا ہے, خان صاحب اس وقت طاقت ہیں, عوام ان کے ساتھ کھڑی, یہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یا یہ مذاکرات کا خان صاحب نے آفر پہلے بھی کی تھی, آج تو ٹیبل لگ گئی ہے, بیٹھیں اپنے بندوں کو لائیں. آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہوں گے؟ اور ہم نے ہسٹری یہ دیکھی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ وہ اپنے آپشنز ہمیشہ کھلے رکھتے ہیں کہ اگر ایک نہیں ہوگا تو دوسرا نہیں تو تیسرا. اور پاکستان کے اندر جس طرح سے سیاسی جماعتوں کو ہمیشہ سے کمزور کیا جاتا رہا ہے, اس کے بعد جو بچی کچی جماعتیں اور جس طرح سے ان کی جو باقیات سامنے آ جاتی ہیں, اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ سوٹ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ اگر کوئی پاپولر جماعت ہے اسے کس طرح توڑ کر چھوٹی جماعت میں کنورٹ کرنا ہے تو انہیں کنٹرول کرنا آسان ہوگا. نون لیگ کے ساتھ یہ ہوا, پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوا, اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات ہو سکتی ہے یا پھر ابھی مزید توڑا جائے گا؟ 9 مئی کے بیانی کو مزید رگڑا لگایا جائے گا, عدالتوں سے کچھ نہیں مل رہا تو شاید کوئی ایک نئی عدالت بنا کر جس طرح سے ترمیم اور قوانین بنائے جا رہے ہیں تحریک انصاف کو کچل دیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بات ہوگی یا ہو رہی ہے, یا کوئی ایسی سچویشن بنے گی اور یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے بات کرے گی؟ ہاشمی صاحب, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں بہت فرق ہے. تحریک انصاف کو تو توڑنے کی سرتوڑ کوششیں کی گئیں, پوری قیادت کو جیل میں بھی ڈال دیا, پی ٹی آئی کا بلے کا انتخابی نشان چھین لیا, لوگوں کو گھروں سے اغوا کیا گیا, ان کی خواتین کو ہراساں کیا گیا, ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے. تو پی ٹی آئی تو ٹوٹی نہیں, پی ٹی آئی کو چھوٹی جماعت نہیں بنی. یعنی جو پی ٹی آئی کا قد کاٹ تھا, سیاسی قد کاٹ, وہ اس ظلم کے نتیجے میں اور زیادہ بڑھ گیا. وہ ایک بہت بڑی ناقابل تسخیر مزاحمتی جماعت بن کے سامنے آ گئی ہے. پاکستان کی 75 سال کی 76 سال کی تاریخ میں, جو کہ اب 77 سال کی تاریخ بن جائے گی, اس تاریخ میں ایک مرتبہ بھی نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی ایک جماعت کے خلاف اس قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا. یہ جو آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کسی دور کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی تھوڑا بہت ڈنڈے سے ہانکنے کی کوشش کی, ان کی کوئی جڑیں عوام کے اندر اتنی مضبوط نہیں تھی. اب پی ٹی آئی کے اوپر تو جبر کا ہر حربہ استعمال کر لیا گیا, ایسا حربہ استعمال کر لیا گیا کہ عالمی ادارے بھی چیخ اٹھے ہیں. تو اب مزید جبر کیا کریں گے پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے؟ مزید کیا ہتھ کنڈا استعمال کریں گے پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے؟ لوگ تو پی ٹی آئی کے کارکن اور پی ٹی آئی کے رہنما تو ایک طرف, عام لوگ بھی جو ہیں وہ خوف کے بت جو ہیں وہ توڑ چکے ہیں. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی ایک خاتون گرفتار ہیں جن پر الزامات لگائے گئے اور افواہیں پھیلائی گئی کہ یہ 11 لاکھ اکاؤنٹ جو ہیں وہ چلاتی ہیں, جس کی بہرحال ابھی ایف آئی اے نے تردید بھی کر دی ہے.
جی تو اب تو یہ انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا. لیکن دیکھیں ان کے والد کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اپنے والد کو کہ آپ نے بس ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے رونا نہیں, عدالتی معاملات عدالت نے جاننے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کو توڑنا ناممکن ہو گیا, اور اب یہ مذاکرات کے پیچھے, پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے, یہ ایک بڑی دلچسپ قسم کی سچویشن ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے, اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو یعنی فوجی قیادت کو بھی پتہ ہے کہ اگلے جو 4 ماہ ہیں یہ اس ملک کی سیاست کے اندر تبدیلی کے حوالے سے میک اینڈ بریک سچویشن کے حامل ہیں. کیونکہ ایک طرف تو اکتوبر کے مڈ میں یہ جو آپ کے جسٹس فائز ہیں یہ رخصت ہو جائیں گے. اس کے متعلق ایک ٹوسٹ بھی ہے جو ہم اسی پروگرام کے اگلے حصے میں شیئر کریں گے. اور اس کے بعد اکتوبر کے مڈ کے فوراً بعد آ جائے گا آپ کا نومبر, اور نومبر میں یعنی 29 نومبر کے بعد آرمی چیف جنرل آصف منیر کا جو ٹینیور ہے یہ رہ جائے گا 1 سال کا. اور اسی 1 سال کا جب یہ ٹینیور رہ جاتا ہے تو اس وقت کوئی بھی آرمی چیف جو کہ پوٹینشلی یہ چاہتا ہو کہ میں ایکسٹینشن لے لوں, وہ پھر اپنی پالیسی کو تھوڑا سا وہ چینج کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی سینئر کور کمانڈر جو کہ پوٹینشلی آرمی چیف بن سکتے ہیں ان کے اوپر حکومت کوئی ورکنگ کر رہی ہو تو اس صورتحال میں بھی آرمی چیف کی پالیسی جو موجودہ قیادت ہوتی ہے حالیہ ان کی چینج ہو جاتی ہے. دوسری جانب سب کو پتا ہے کہ ہر سینئر لیفٹیننٹ جنرل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں آرمی چیف بنوں اگر وہ سینیورٹی لسٹ میں اور کور کمانڈر کور بھی کمانڈ کر چکے ہیں. تو اس پوری صورتحال میں بہت سے لوگ پردے کے پیچھے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے, لیکن میرے آپ کے یا دیگر صحافیوں کو ذرائع سے بھی خبریں ملتی رہتی ہیں اور پردے کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے. تو بہت سے حلقے, بہت سے ٹاپ آفیشلز بہت کچھ پردے کے پیچھے کرتے ہیں, ایکسٹینشن کے لیے بھی, نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے بھی, اور حکومت بھی بہت کچھ کرتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اگر موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے تو ہمیں کیا گارنٹیز مل سکتی ہیں, اور اگر کسی نئے لیفٹیننٹ جنرل کو 4 سٹار جنرل بنا کے آرمی چیف کے عہدے پر ترقی دینی ہے تو ان سے کیا گارنٹیز لی جا سکتی ہیں. اسی طرح جو اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی میک اینڈ بریک سچویشن ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت ان کی طاقت کو موجودہ آرمی چیف یا جو آرمی چیف بننے کے خواہش مند ہر لیفٹیننٹ جنرل کا حق ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی خواہش کے مطابق آپ یہ کہہ لیں کہ استعمال کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو اس لیے یہ نومبر کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. اب آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جی ایچ کیو کو مذاکرات کی آفر کی. اب یہ مذاکرات کی آفر عمران خان صاحب کی جانب سے نہیں گئی. سب سے پہلے یہ مذاکرات کی آفر آپ کو پتا ہے صحافت میں ہم سب اتنے عرصے سے ہیں کہ کچھ صحافی ہیں جن کے متعلق ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ وہ جی ایچ کیو کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں, اور ان کو جی ایچ کیو کے ذرائع سے خبریں جو لانچ کروانی ہوں یا جی ایچ کیو کا موقف پہنچانا اور لوگوں تک مخصوص موقف ذرائع سے, تو جی ایچ کیو کی میں نے لاتعداد بریکنگ نیوز دی ہیں, لیکن جو لانچ کردہ خبر ہے جو مخصوص موقف عوام تک پہنچانا ہو تو وہ مخصوص صحافیوں کے ذریعے آتا ہے. اور وہ تمام مخصوص صحافی انگریزی اخبارات میں, اردو اخبارات میں بار بار جی ایچ کیو کا یہ پیغام عمران خان صاحب کو اپنی خبروں کی صورت میں دے چکے ہیں کہ عمران خان صاحب آرمی چیف جنرل آصف منیر کے متعلق جب اڈیالہ جیل میں میڈیا ٹاک کرتے ہیں تو تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کر لیں تو یہ پوری صورتحال پی ٹی آئی کے لیے اتنی بہتر ہو سکتی ہے کہ بہت جلد عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اقتدار میں آ سکتے ہیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو سکتی ہے. تو یہ انیشیٹو دوسری جانب سے لیا گیا ہے. نومبر کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے, جسٹس فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے صحیح ٹائم پر یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے. یہ بالکل ٹھیک موو ہے, اور اس کا ایک اور بہت اہم مقصد ہے. وہ اہم مقصد یہ ہے کہ شہباز شریف کو بھی پتا ہے کہ اس وقت سچویشن بڑی کریٹیکل ہے ان کے لیے. ان کو پتا ہے کہ بطور پرائم منسٹر اور بطور حکمران وہ پہلے بھی فیل ہو گئے تھے جب رجیم چینج آپریشن کے فوراً بعد ان کو مسلط کیا گیا تھا. اب دوبارہ وہ جب مسلط کیے گئے کٹ پتلی کے طور پر وہ فیل ہو گئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پر اس قدر تنقید ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کی ہیٹ بھی فیل کر رہی ہوگی. تو اس لیے شہباز شریف اور پوری جو اس وقت حکومتی مشینری ہے
یہ عرفان صدیقی ان کو لکھ کے ٹویٹس بھی دیتے ہیں. تو یہ اس وقت بڑے تیزی کے ساتھ یہ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آرمی کے خلاف ہیں, عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے خلاف سازشیں کی ہیں, اس لیے کسی بھی صورت فوج کی اور عمران خان صاحب کی صلح نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ریئلائز کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے جی ایچ کیو کی مذاکرات کی آفر پر ایک جواب دیا ہے. لیکن 1 منٹ کی خاموشی ان سب ویورز کے لیے. یہ جو 3 عمران خان صاحب نے اپنی شرائط رکھی ہیں, یہ اسی پلیٹ فارم کے اوپر میں ڈسکس کر چکا ہوں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی اس طرح کا فارمولا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے 3 بالکل ٹھیک شرائط رکھی ہیں کہ پی ٹی آئی کا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس کیا جائے, جو پی ٹی آئی کے لوگ قید ہیں ان کو رہا کیا جائے, اور اسی طرح جو شفاف الیکشن کا ایک ایجنڈا ہے اس کے اوپر مل کے بیٹھ کے بات کی جائے. اچھا رائے صاحب, اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے کہ حکومتی ریئیکشن بھی آیا ہے, اور حکومت ہی کہتی ہے, عطا تارڑ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ پہلے آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں اور میں تعاقب کروں گا, اور اس کے بعد آپ ان سے بات کرنے کے لیے جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں, درخواستوں تک بات آ گئی. اور پھر دوسرا جو سٹیٹمنٹ دیا گیا وہ مریم اورنگزیب کی طرف سے, اور انہوں نے آ کر کہا کہ 9 مئی کا بیانیہ آپ نے بنایا اور آج آپ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. مذاکرات آپ اسٹیبلشمنٹ کی اگر وہ کی جو سپورٹ ہے اس کے بغیر اگر آپ پہلے بھی نہیں چل رہے تھے تو اب آپ کس طرح سے چلنے کے خواب دیکھ رہے ہیں؟ یہ آپ کے خواب ہیں, یہ پورے نہیں ہوں گے. رائے صاحب, حکومت پینک کر رہی ہے, جو انہیں لگتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ, چونکہ رائے صاحب میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپشنز جو ہے نا وہ ہمیشہ کھلے رکھتی ہے, وہ کسی سے بھی کبھی بھی بات کرے گی, اور پاکستان کی سیاست میں حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اگر جنرل باجوہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے اپنے نمائندوں کو لندن میں نواز شریف کے اسٹینڈ اپ ہاؤس میں بھیج سکتے ہیں, حسن نواز کے دفتر میں, تو پھر اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ نواز شریف جو جنرل باجوہ کو دھمکیاں دیتے تھے, اس سے پہلے ان کو چھوڑ کر پاکستان سے باہر کس نے نکالا؟ جنرل باجوہ نے نکلوایا, اور پھر وہی جنرل باجوہ دھمکیاں جو ہیں وہ سن رہے تھے, اور پھر اس کے بعد جنرل باجوہ پھر اسی در پر گئے. تو سیاست کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپشنز کھلے رکھتی ہے. نون لیگ کو کیا اس چیز کا احساس ہے؟ وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے آپشنز کھلے ہیں, یہ نہ ہو کہ ہمارے سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی, جو انسیکیورٹیز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بات جو ہے وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ اگر اس نے شروع کر دی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ یعنی نون لیگ سے یتیم لیگ کا سفر ان کو طے کرتے ہوئے 2 منٹ لگیں گے, اور یہی خوف ہے جس کی وجہ سے یہ اسٹیٹمنٹس ایک دم سے جاری کریں. رہا صاحب, 1 گھنٹے کے اندر ریئیکشن آیا ہے, اتنی تیزی کے ساتھ ریئیکشن آیا حکومت کا. دیکھیں, یہ جو 2 خبریں ہاشمی صاحب آپ نے پڑھی, مریم اورنگزیب اور اسی طرح عطا اللہ تارڑ کے متعلق, یہ انہی 2 خبروں سے میرا وہ پوائنٹ ثابت ہو گیا کہ ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. یعنی کتنی تکلیف ہوئی ہے نون لیگ کو کہ عمران خان صاحب نے بات کی کہ ٹھیک ہے جی ایچ کیو کی جانب سے بار بار مختلف ذرائع سے یہ آفر ہوئی بات چیت کے لیے. تو عمران خان صاحب پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, تو انہوں نے جیسے ہی اس کے اوپر ایک مثبت رد عمل دیا تو نون لیگ کا تو اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں نا, نون لیگ کا تو اس معاملے سے کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان کو اتنی تکلیف ہوئی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ اقتدار میں آئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں رہ سکتے ہیں, اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ جو اختلافات ہیں یہ ختم ہو. اسی لیے وہ کس بیانیے کے ساتھ حکومتی رہنما سامنے آئے ہیں, اس بیانیے کے ساتھ کہ نہیں عمران خان صاحب جو ہیں یہ تو آرمی کے دشمن ہیں, انہوں نے تو 9 مئی کے واقعات کروائے, پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف سازش کی. یعنی ایک بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ گورننس کو ٹھیک کریں, آپ کا کام یہ ہے کہ یہ بجلی کے بلوں سے جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اس مہنگائی کو کم کریں. لیکن یہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنی گورننس کے متعلق کسی پریس کانفرنس میں بات نہیں کرتے. آپ نے کتنی پریس کانفرنس سنی ہے عطا اللہ تارڑ کی, مریم نواز کی, کون سی تقریر سنی ہے کہ جس میں انہوں نے اپنی گورننس کے متعلق بتایا ہو, اپنی اچیومنٹس کے متعلق بتایا ہو؟ شہباز شریف, میں پرسوں بھی سن رہا تھا کہ سوال گندم جواب چنا, اور ان سے سوال گورننس کے متعلق کیا گیا اور وہ بات کو لے گئے 9 مئی کے واقعات پر.
تو یہی پوائنٹ عمران خان صاحب نے انڈرسٹینڈ کیا, ہم کئی مرتبہ ہائی لائٹ بھی کر چکے تھے کہ ان کی اس سازش کو جب یہ چراغ پھڑا رہا ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی تنقید سہ کر یقیناً تنگ آ گئی ہوگی اور نئی کوئی پالیسی انڈر کنسیڈریشن بھی ہوگی, یا کم سے کم اگر آپ یہ کہہ لیں کہ اس کریٹیکل موقع پر کوئی ون ون سچویشن پیدا کرنے کے لیے کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا فارمولا ری کنسیڈر کیا جا رہا ہو, تو اس صورتحال میں عمران خان صاحب نے ٹھیک اقدام کیا ہے, اور جدھر انہوں نے چوٹ لگانی تھی ادھر چوٹ بھی لگی ہے, اور چیخیں بھی جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک قسم کی اس وقت نون لیگ کی سنائی دے رہی ہیں. راجہ صاحب, ایک واردات جو ہے وہ پارلیمان کے فلور پر ڈالی گئی, عدلیہ پر تنقید ہوگی, پارلیمان کا فلور, عدلیہ کو آپ نے نیچا دکھانا ہوگا, پارلیمان کا فلور, عدلیہ کے فیصلوں کو پلٹنا ہوگا تو پھر پارلیمان کا فلور ہی استعمال ہوگا. اور یہ نون لیگ کی حکومت کرنے جا رہی ہے, کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. الیکشن ایکٹ ترمیمی بل اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے. راجہ صاحب, قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ 2017 ترمیمی بل پیش کیا گیا جسے اسپیکر نے متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے. میں کچھ چیزیں پڑھ دوں, اس کے اوپر پھر ہم تفصیل سے بات بھی کریں گے, کیونکہ پاکستان کے اندر آئین ان کے گھر کی لونڈی ہے اور اس کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے, اور اب تو خیر ان کو شاید اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ جو کچھ آج کر رہے ہیں کل کو ان کے خلاف بھی یہی سب کچھ ہوگا. راجہ صاحب, قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر ایاز صادق صاحب کی صدارت میں جو ہوا, قومی اسمبلی کے اجلاس میں رکن بلال اظہر کیانی اور اورنگزیب جعفر نے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن ایکٹ 2017 کی 2 شقوں میں ترامیم کا بل ایوان میں پیش کیا ہے. اس موقع پر اپوزیشن نے بل کی مخالفت کی, اور دوسری طرف جو قائمہ کمیٹی کو جو بل بھی بھجوایا گیا, اب اس کا جو متن ہے یہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ اصل میں کیا کہا گیا. پہلی ترمیم میں جیتنے والے آزاد رکن کو 3 دن کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت کا پابند بنانے کی تجویز دی گئی ہے. اس کے بعد کوئی آزاد رکن کسی اور سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکے گا, اور اس کی کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کی رضامندی ناقابل تنسیخ ہوگی. پہلی رضامندی کی تنسیخ کے لیے کسی بھی عدالت کا فیصلہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا. دوسری ترمیم کے مطابق جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن میں کو جمع نہ کرائی ہو, اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی, اور یہ دونوں ترامیم پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوگی. پہلی ترمیم الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 66, جبکہ دوسری ترمیم الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 104 میں متعارف کروائی گئی, اور ترمیمی الیکشن ایکٹ 2024 میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے آئینی اور قانونی حدود کا حوالہ بھی دیا گیا. سوال یہ راجہ صاحب, عطا تارڑ نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا. کیا ماضی سے اطلاق ہو سکتا ہے اور پاکستان کی عدالتیں کیا خاموش تماشائی بن کر یہ دیکھتی رہیں گی؟ اور اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل تھا اس میں بھی تبدیلی کر کے یہ جو اختیارات ہیں قاضی صاحب کے سو موٹو والے, ان کو واپس کیے جائیں گے. بینچ بنانے کا اختیار بھی ان کے پاس واپس جائے گا, یہ بھی اطلاعات ہیں. راجہ صاحب, قاضی صاحب نے تو بڑی کوششوں سے اور بہت زور لگا کر اپنا یہ فیصلہ دیا, وہ اپنے فیصلے سے کیسے پیچھے ہٹیں گے؟ کیا وہ اس پلی کو سامنے رکھیں گے دنیا کے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ عدالت نے نہیں بنایا بلکہ پارلیمان نے بنایا, یہ ان کا اختیار ہے اور ہم اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے. اب دوبارہ سے انہوں نے اس کے اندر تبدیلی اگر لے کر آئے تو اب ہمیں وہی کرنا ہے جو اس ایکٹ کے مطابق ہے. راجہ صاحب, اس ایکٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے حکومت اپنے مقاصد کے لیے, اور عین ممکن ہے کہ کل کو قاضی صاحب جائیں تو توہین عدالت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں وہ قاضی صاحب کے پاس جو اختیارات ہیں اسے دوبارہ ریورس کر دیا جائے. تو پارلیمان تو راجہ صاحب ایک مذاق بن کے رہ گیا. پارلیمان کے اندر اپنی مرضی کی آپ قانون سازی کر رہے ہیں, اور صرف اس لیے. اور پھر جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کسی عدالت کو میں اس چیز کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی ایک نئی ہم نے چیز دیکھی ہے پاکستان کے اندر. راجہ صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب, آئین کی تشریح کا اختیار جو ہے یہ سپریم کورٹ کے پاس ہوتا ہے, اور پہلے تو ان کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا پڑے گا. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو پی ٹی آئی کو باقاعدہ 78 نشستیں الاٹ کرنی پڑیں گی. جب یہ 78 نشستیں الاٹ ہو جائیں گی اس کے بعد اگر یہ کوئی ترمیم کرتے ہیں اور وہ ترمیم بھی اگر آئین کے خلاف ہوتی ہے تو اس کو دیکھ سکتی ہے. سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے
کیونکہ آئین کی تشریح کا آخری اختیار جو ہے یہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھ بھی چکے ہیں۔ اب یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہ ہو، اور قومی اسمبلی سے جو جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کی راہ ہموار کرنی ہے یا فوجی ایکسٹینشنز کی راہ ہموار کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ نشستیں قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو نہ دی جائیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، اگر اس قسم کا کوئی اقدام کیا گیا تو اس پر یہ اقدام چیلنج بھی ہوگا، اور سپریم کورٹ جس موڈ میں اس وقت ہے، اگرچہ کچھ جو صحافی ہیں سپریم کورٹ کور کرنے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن 8 جج صاحبان نے پی ٹی آئی کو 78 نشستیں دینے کا فیصلہ کیا ان میں سے 3 پر کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ اس وقت جس موڈ میں ہے، تو یہ جس وقت یہ چیلنج ہوگا یہ غیر قانونی اقدام، تو مجھے یقین ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی سپریم کورٹ، جو کہ اس وقت بینچ بنانے والی کمیٹی میں اکثریت میں ہے، تو یہ اس غیر آئینی اقدام کو اڑا دے گی۔ یہ غیر آئینی اقدام رہ نہیں سکتا، اور ماضی سے اس کا اطلاق جو ہے یہ تو ایسی لاقانونیت ہے اور ایسی آئین کی پابندی ہے کہ اس کے اوپر تو سپریم کورٹ خاموش نہیں رہ سکتی۔ اور پھر اس کے اندر دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ غیر قانونی اور غیر آئینی موو جو ہے اس کو سپریم کورٹ نے نہ روکا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار بھی دے دیا جائے گا کہ وہ سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کو روند دے۔ سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کو روندتے ہوئے وہ اپنی مرضی اور منشا کی جعلی مینڈیٹ کے ساتھ وہ ترامیم کر لے، یعنی اگر آئینی مینڈیٹ ہو تو پھر تو ترامیم کا حق بنتا ہے کسی بھی حکومت کا۔ لیکن یہاں پہ تو یہ نشستیں پی ٹی آئی کو واپس مل چکی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں، تو اس لیے اس لاقانونیت کا راستہ جو ہے یہ ضرور سپریم کورٹ روکے گی۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق آپ نے کہا کہ کیا وہ یہ جو اس وقت بہت بڑے وکیل بنے ہوئے تھے کہ آج کو نوٹس کا اختیار اور بینچ کی تشکیل کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ 3 رکنی کمیٹی کے پاس ہونا چاہیے، تو کیا وہ اس حکومت کے اس موو کو روکیں گے؟ حالانکہ یہ حکومت ہی یہ بل جو ہے اس نے یہ بنایا تھا اور اس کو پاس کروایا تھا۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق استارتاً سپریم کورٹ کے صحافی یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت ایک بھیک منگے کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ کے لیے ہیں، سپریم کورٹ کے رپورٹرز اور صحافیوں کے ہیں کہ وہ ایک بھیک منگے ہیں۔ کبھی وہ جی ایچ کیو کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہو کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن لے دو، کبھی وہ عطا اللہ تارڑ کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہوئے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن لے دو، کبھی وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہیں، شہباز شریف کی منتیں ترلے کر رہے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی منتیں ترلے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جسٹس فائز عیسیٰ سے تو کبھی بھی آپ یہ توقع نہ رکھیں، یہ امید نہ رکھیں کہ وہ اس غیر قانونی موو کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن چونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے آگے جا کے چیف جسٹس بھی بننا ہے، اور بھی جو چیف جسٹس ہیں جن کا حق مارا جائے گا جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کی صورت میں، تو اس وجہ سے بھی عدالت سپریم کورٹ اس لاقانونیت کو ہر صورت روکے گی یا اس کو ہر صورت روکنا چاہیے۔ بہت شکریہ صاحب، ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔